बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इत्तला करते अपने प्रोग्राम की अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से कि जो गफूर रहीम है, और दुरूद उस ज़ाते अक़दस पे कि जो वजह तख़लीक़ कायनात है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सैरिश मुनव्वर बुखारी, और आप देख रहे हैं PTV नेशनल पेशावर की लाइव ट्रांसमिशन। उस पर आप है 92112114 हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। पीर का दिन है और हवाला है सेहत, और सेहत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो यकीनन डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं। बग़ैर जो है तो टाइम ज़ाया किए मैं डॉक्टर साहब से सलाम दुआ कर लेती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का बड़ा आसान है, आप अपना सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, बात हम कर रहे हैं गुर्दों के हवाले से, जॉइंट्स के हवाले से, बहुत सी बीमारियों के हवाले से हम कंटिन्यूसली एक सीरीज़ के साथ चल रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हमारे उस पार बैठे जो व्यूवर्स हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको इससे फ़ायदा हो। और बहुत से देखें आजकल का एक कॉमन इशू, जैसे शुगर बहुत कॉमन है, इसी तरह ब्लड प्रेशर भी बड़ी कॉमन सी चीज़ है, और हर घर में इसका एक मरीज़ तो ज़रूर ही होगा, एक से ज़्यादा होता है तनासुब के हिसाब से, लेकिन चलिए हम एक रफ एस्टिमेट लगाते हैं, एक मरीज़ तो ज़रूरी होता है। और फिर जो जिस तरह शुगर की बात करते हैं तो वो अनस्टेबल हो तो इंसान परेशान हो जाता है, इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर भी अनस्टेबल हो तो ये जिस्म के किन किन हिस्सों को इफेक्ट करता है, क्योंकि आज हमने बात करनी है गुर्दों के हवाले से। तो ओवरऑल थोड़ा सा व्यू दे के फिर हम गुर्दों की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि ये बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, और ख़ासकर जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं जी, उनको समझने की ज़रूरत है जी। ब्लड प्रेशर की बीमारी के हवाले से अगर बात की जाए तो इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये खामोश कातिल है जी। खामोश कातिल इसलिए है कि बिल्कुल बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं 80-90% जिनके सिम्टम्स ही नहीं होते हैं जी। हाँ, बाज़ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको सर का दर्द हो जाता है तो वो चेक करते हैं, उनको पता चल जाता है BP हो जाता है। बाज़ मरीज़ों को पीछे गर्दन में दर्द हो जाता है तो उनको चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि BP हो जाता है। बाज़ मरीज़ों को कंधों के ऊपर दर्द होता है, बाज़ मरीज़ों को आंखों के ऊपर बोझ होता है, और बेशुमार ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं होता है, कुछ भी फीलिंग्स नहीं आती। अगर उनका BP 200/120 भी चला जाए तो ऐसे मरीज़ मैंने खुद देखें और उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन बदनसीबी ये है कि ये इंतहाई ख़तरनाक होता है। ये इतना ख़तरनाक होता है कि किसी भी आर्गन के हवाले से बहुत सारे आर्गन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फ़िलहाल हम गुर्दों के ऊपर रहते हैं। सही। तो गुर्दों के अंदर जो है ये बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे मसाइल पैदा कर देता है, और फिर मरीज़ को बड़ी मुश्किलात से ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। सही। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिसका भी ब्लड प्रेशर है तो वो अगर उसको मेंटेन नहीं रखेगा, उसको ठीक नहीं रखेगा, तो उसकी बॉडी में जिस तरह शुगर की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, इसी तरीके से ब्लड प्रेशर की वजह से भी बहुत सारे मसाइल पैदा करते हैं। तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना, ब्लड प्रेशर को रेंज में रखना, जो उसकी नॉर्मल रेंज 120/80 है, ठीक है। अब जो ब्लड प्रेशर होता है, तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और मसलसल बढ़ा रहता है तो क्या होता है, दिल का प्रेशर बढ़ जाता है, सही, गुर्दों के ऊपर लोड पड़ता है, सही। तो गुर्दों के जो वेसल्स होते हैं, जो गुर्दों के अंदर छाननी लगी हुई होती है, इसके अंदर छोटी छोटी वेसल होती हैं जिनसे ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है, ठीक है। तो वो वेसल आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर, तंग हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, और वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि गुर्दों की जो छाननी होती है, जो जाली होती है जी, फिल्टर जिसको फिल्टर्स कहते हैं, तो वह आहिस्ता आहिस्ता लीक होना शुरू हो जाती है। पहले तो प्रोटीन आना शुरू होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जितने भी ब्लड प्रेशर की वजह से जो गुर्दों वाले मरीज़ होते हैं, तो बेशुमार आज अगर डायलिसिस के सेंटर में कोई विज़िट करके देखे तो वहाँ पर जगह नहीं मिलेगी कि डायलिसिस करने वाले मरीज़ जो हैं वो 6-6 घंटे इंतज़ार करने के बाद अपना डायलिसिस करते हैं। ये किसी एक सेंटर में ऐसा नहीं है, बल्कि डायलिसिस के जितने सेंटर भी पूरे मुल्क के अंदर हैं जी, तो वो मरीज़ आकर मुझे बताते रहते हैं कि हमें तो बड़ा ख्वार होना पड़ा है, बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये इसकी बुनियादी वजह जो ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से जो गुर्दे ख़राब होते हैं, ये 50 से लेकर 70% इसके मरीज़ मिलते हैं, ब्लड प्रेशर प्लस किडनी के। सही। तो ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। इसको जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर जैसा मर्ज़ पैदा हो जाता है तो उसके जो कॉम्प्लिकेशन, और अगर मैं बात करूँगा तो फिर इतना टाइम नहीं होता है, दिल के ऊपर, आँखों के ऊपर, दिमाग के ऊपर, फालिज के अटैक, तो फिर तो मतलब ये जितने भी हमारे व्यूवर्स जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो उनको इसके हवाले से पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर कितना ख़तरनाक है। पहले शुरू में तो जब उनको ब्लड प्रेशर मर्ज़ होती है उनको पता नहीं चलता है, लेकिन बेशुमार मरीज़ ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक होता है, मर जाते हैं। बेशुमार मरीज़ के गुर्दों फैल हो जाते हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, फालिज हो जाती है, क्या से क्या नहीं होता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो इसको मेंटेन रखें। ठीक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा
کہ جب ایک بندہ بلڈ پریشر کی وجہ سے گردوں کا افیکٹ ہی ہو جائے گا تو اس کو کیا سمٹمز ہوں گے, کیا ایسی چیزیں ہوں گی سامنے آئیں گی جس سے لگے گا کہ ہم اس چیز سے افیکٹ ہو چکے ہیں؟ جو سب سے پہلی سمٹمز ہوتی ہے بھوک کا نہ لگنا, جسم میں کمزوری پیدا ہو جانا, پیشاب کے اندر جلن, پیشاب کے اندر جاگ کا آنا, پروٹین یوریا کا خارج ہونا, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہونا, پاؤں کے اوپر سویلنگ ہونا, پوری باڈی کے اوپر سویلنگ ہونا, کریٹینین کا بڑھ جانا, یوریا کا بڑھ جانا, زندگی کا سروائیو کرنا مشکل ہو جانا, مختلف قسم کے الیکٹرولائٹس کے مسائل پیدا ہو جانا, فاسفورس, کیلشیم اور مختلف جو الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں باڈی کے اندر جو گردے پیدا کرتے ہیں ان سب میں مسئلہ پیدا ہو جانا, خون کی کمی ہو جانا, جسم میں تھکاوٹ پیدا ہو جانا, پیشاب کا بند ہو جانا, یہاں تک کہ کریٹینین جب بڑھ جاتا ہے اور مسلسل بڑھتا رہتا ہے تو مریض کا ڈائلیسس پہ چلا جانا اور پھر ڈائلیسس کے ساتھ زندگی گزارنا. تو یہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں جس کو ہماری قوم, ہمارے ملک میں رہنے والے لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں, اور یہ باقاعدہ ان کے لیے اس طرح کے لیکچر ہونے چاہیے تاکہ ان کو اندر اویئرنیس پیدا ہو کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے. بلڈ پریشر بذات خود کچھ بھی نہیں ہے, نہ اس کی کوئی علامات ہیں, نہ کچھ نظر آتا ہے, لیکن اس کے جو کمپلیکیشن ہے نا ان سے اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے. تو اگر کسی کو بھی بلڈ پریشر ہے تو وہ اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروائے, اس طرح سے کمپلیکیشن سے بچے اور اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھے اور اپنا لائف سٹائل خاص کر چینج کرنا چاہیے تاکہ ان میں بہتری آئے. یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ نے کر لی. یقیناً اس بار ہمارے بیٹھے جو ویورز ہیں ان کو کافی اس سے فائدہ ہوگا اور چیزوں کو وہ سمجھ سکیں گے. یہ بتائیے گا میڈیسن کی طرف تو ہم آئیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے گا گھریلو طور پر ہمیں کن چیزوں سے باز پرس رہنا چاہیے کہ ہم ان بیماریوں سے بچ سکیں. اگر ایک بندہ بی پی کا مریض ہے اس کو اپنی ڈیلی روٹین میں کیا کیا چیزیں انکلکیٹ کرنی چاہیے, انکلوڈ کرنی چاہیے کہ جس سے اس کو فائدہ ہو, اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو وہ اوائڈ کرے تاکہ وہ صحت مند زندگی گزار سکے؟ بالکل, بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. دیکھیں کوئی بھی بیماری ہو, آپ کی زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی بیماری آ گئی ہے تو سب سے پہلے لائف سٹائل کا چینج ہونا بہت ضروری ہے. اب لائف سٹائل میں سب سے پہلے تو میں بلڈ پریشر کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہے تو بہت سارے لوگ نمک سے تو تھوڑی بہت احتیاط کر لیتے ہیں لیکن اتنی خاص نہیں کرتے ہیں. نمک بہت کم استعمال ہونا چاہیے, چاول کا استعمال بہت کم ہونا چاہیے. بلڈ پریشر کے مریض کو یہ فوری بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے. اس کے علاوہ چکناٹ والی چیزیں جتنی بھی ہیں یہ نارمل ہونی چاہیے, ان کا لپڈ پروفائل نارمل ہونا چاہیے, خاص کر ٹی جی اور کولیسٹرول یہ نارمل ہونا چاہیے, کیونکہ بلڈ پریشر کی وجہ سے وسلز کے اوپر, خون کی رگوں کے اوپر پہلے سے پریشر ہوتا ہے, اور جب یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو باڈی کے اوپر اور پریشر بڑھ جاتا ہے. پھر جب یہ مریض کڈنی فیلئر کی طرف چلے جاتے ہیں تو ایسے مریضوں کو پھر پروٹین کا بند کرنے کا ڈاکٹر کہتے ہیں, جیسے کہ گوشت کا استعمال, دالوں کا استعمال اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال. اور سب سے بڑی چیز بلڈ پریشر کے مریض جو ہوتے ہیں وہ میٹھے سے پرہیز نہیں کرتے ہیں, اور نہ کوئی ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے. کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے شوگر کے مریضوں کو میٹھا بند ہونا چاہیے, بی پی کا تو نمک سے تعلق ہے سر. ایسا ہی ہے, لیکن جب وہ میٹھا استعمال کرتے ہیں تو میٹھا استعمال کرنے سے عین ممکن ہے کہ ان کی باڈی کے اندر جو, چونکہ ان کی خون کی رگیں آلریڈی وہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے تنگ ہو رہی ہوتی ہیں, تو میٹھا استعمال کرنے سے, چونکہ میٹھے کے اندر بھی چکناٹ ہوتی ہے, میٹھے کے اندر, چینی کے اندر جب وہ چینی کا استعمال کوئی کرتا ہے تو اس کے اندر بہت چکناٹ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو میٹھے کا استعمال بلڈ پریشر کے مریض کو, گردوں کے مریض کو کم استعمال کرنا چاہیے. پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اگر وہ سی کی ڈی کے پیشنٹ نہیں. اگر سی کی ڈی کے پیشنٹ ہیں تو پھر ان کو اپنی ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق پانی استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں بھی سٹیجز ہوتی ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ گردوں کے ہر مریض جو ہیں وہ پانی نہ پئیں. کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ پانی کا استعمال مناسب مقدار میں کریں. جب حالت بگڑی ہوتی ہے, باڈی کے اوپر سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے تو سارا قسم کا لیکوڈ ان کو بند کرنا پڑتا ہے. تو بیماری کے ساتھ احتیاط کرنا اور اپنا لائف سٹائل چینج کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو پراپر واک کرنی چاہیے, خوش رہنا چاہیے, ڈپریشن سے باہر نکلنا چاہیے. اور اگر آپ پریکٹیکل فوکس رکھ کے یہ کام کریں گے تو میرے خیال میں یہ ہر مریض جو ہے یہ کر سکتا ہے, اور افاقہ بھی ہوگا. اور افاقہ بھی ہوگا. تو یہ احتیاطی تدابیر جو ہے نا, ہر مرض کے ساتھ ہر مریض کو چاہیے کہ اس کی زندگی میں جو بھی بیماری ہے تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر کون سی ہونی چاہیے تو اس کے مطابق اس کو کرنا چاہیے. گوشت کا استعمال, خاص کر مٹن کا, بڑے گوشت کا استعمال جو ہے یہ بلڈ پریشر کے مریض کا بلڈ پریشر بڑھا دیتا ہے اور پھر اس کو خطرناک
طرف لے جاتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہم یہ سوچتے ہیں یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, اس نے ہمیں دوائی دے دی اور وہ میڈیسن ہم کھا رہے ہیں, تو پھر اب ہمیں پرہیز کی کیا ضرورت ہے, کھاتے پیتے بھی رہیں کیونکہ زندگی بھی گزارنی ہے, اور ساتھ ساتھ دوائی تو کھا رہے ہیں, دوائی تو بس بیماری کو کنٹرول کرے گی نا. ہاں دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس دنیا میں اتنی چیزیں پیدا کی ہیں نا جی کہ کھانے کے لیے بہت کچھ ہے, ورائٹی ہے. تو اگر آپ کی, اور کھانا ہمیشہ وہ کھانا چاہیے, پرہیز کوئی بھی نہ کرے میں کہتا ہوں, جی, لیکن صحت مند غذا کھانی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. اب ہر انسان کی اپنی باڈی ہے نا, ابھی بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو ایک انسان کو اگر پتہ ہے کہ یار یہ میں کھاؤں گا ہاں تو یہ مجھے افیکٹ کرے تو مجھے افیکٹ کرے گا, میرا بی پی بڑھا دے گا, صحیح, تو یہ اس کے لیے صحت مندانہ غذا نہ ہوئی. ٹھیک ہے. صحیح. تو ہمیشہ مریض کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس نے غذا صحت مندانہ غذا کھانی ہے. بلڈ پریشر کا مریض ہے, وہ کہتا ہے کہ یار نمک تو بی پی کو بڑھاتا ہے, تو مجھے کیوں نمک کا استعمال کرنا چاہیے. صحیح. وہی نمکیات جب باڈی کے اندر جمع ہو جاتی ہے تو پیٹ میں جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہوتا ہے, گردے خراب ہو جاتے ہیں. صحیح. تو وہ ایک مریض اگر ہے تو اس کو اتنا سینس تو ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے یہ مرض ہے, میں یہ چیز کھاؤں گا تو میں پھر تکلیف کے ساتھ زندگی گزاروں گا. تو پھر ایسے مریض جو احتیاط نہیں کرتے ہیں تو وہ زندگی اپنی ساری تکلیف کے ساتھ گزارتے ہیں اور ان کی باڈی میں اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو احتیاط کرنا لازم ہے, فرض ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم بارہا کہتے ہیں کہ ایلوپیتھی میں تو اس کا یہی علاج ہے کہ اگر ایک بندہ کرونک کڈنی ڈیزیز میں ہے تو اس کا بس آخری حل یہی ہے کہ وہ جو ہے اس کو جو ہے تو ڈائلیسس پہ ڈال دیتے ہیں, کیونکہ یہی ہے, یا کڈنی ٹرانسپلانٹ, اور یہ بہت مہنگا علاج ہے جس سے فیملی بھی سفر کرتی ہے. جو گھر کے بڑے ہیں جو مطلب ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ بھی اس سے سفر کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک تکلیف الگ سے ہوتی ہے کہ ہر ہفتے اس مریض کو لے جانا, اس کا ڈائلیسس کرانا, پھر اس کا کیئر کرنا, اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہیں. تو ہم بارہا اس حوالے سے یہاں پہ بیٹھ کے بات اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ ڈائلیسس پہ جانے سے پہلے کسی نہ کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو کنسلٹ کر لیں کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ ڈائلیسس تک نہ جا سکیں اور اس سے پہلے آپ کی بیماری کا کیور ہو سکے. تو آپ بتائیے گا کہ اگر ایک بندے کو بلڈ پریشر ہے تو کیا وہ بلڈ پریشر کنٹرول کر کے اس بیماری سے بچ سکتا ہے, اور ہومیوپیتھک میں اس کے لیے کیا علاج ہے؟ جی, بہت اچھا کوشچن کیا ہے. میرے خیال میں اس کوشچن میں آپ نے ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں. ہاں, پہلی بات تو یہ ضروری ہے جو آپ نے اچھی بات کی ہے, میں اسی کو پک کر کے ویورز کو بتاتا ہوں. دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کر کے گردوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, تو یہ بڑی ضروری چیز ہے. اگر وہ مریض جن کے بلڈ پریشر بڑا ہوا ہے تو ان کو سمجھ آ جائے. سب سے پہلا ٹپس یہی ہوتا ہے, سب سے پہلے اصول یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو بیماری ہے اس کو مینٹین کریں, اس کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. ایک اسٹینڈرڈ جس طرح شوگر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کا HbA1c جو ہے وہ 6 سے کم ہونا چاہیے, تو اس مریض کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے. اسی طرح بلڈ پریشر کا بھی جو 120/80 اس کو پوری دنیا مانتی ہے کہ کوئی بھی نارمل انسان ہے تو اس کا بی پی 120/80 ہونا چاہیے. اسٹینڈرڈائز انہوں نے دے دیا. ایسا ہی ہے. اب اگر وہ بڑھ جاتا ہے, اس سے بڑھ جاتا ہے, تو مریض کو فکر ہونی چاہیے. پانی کا استعمال زیادہ کر لے, واک کرے, خوش رہے, ڈائٹ کرے, میڈیسن کھائے, کسی بھی طریقے سے اس کو مینٹین کرے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کی لائف میں گردے فیل ہونے کا, ہارٹ اٹیک ہونے کا, برین ایمریج کا, کسی بھی چیز کا چانس نہیں ہوگا بلڈ پریشر کی وجہ سے. کیوں؟ اس نے اپنا بلڈ پریشر کو مینٹین کر دیا. اب بلڈ پریشر کے مریض جب ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں, میں نے آج بھی کوئی 15 سے 20 مریض جو ہیں اپنی کلینک میں بلڈ پریشر اور گردے مختلف بیماریوں کی وجہ سے جو میرے پاس پیشنٹ آئے ہوئے تھے, تو میں نے بہت ساری پازیٹیو چیزیں ان کو ہومیوپیتھک علاج کے ساتھ میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر دیکھتا ہوں. تو جب جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈائلیسس سے پہلے اگر یہ ہومیوپیتھک کے پاس آ جائیں تو ان کو کیا ہوتا ہے, میڈم یقین مانیں کہ میں نے بے شمار ایسے مریض دیکھے ہیں جن کا کریٹینین کہیں پر رکتا ہی نہیں ہے. بلکہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر ابھی ہماری میڈم ہیں جہاں کی, ان کے بچے کو مسئلہ ہوا, آج بھی میرے پاس کلینک میں وزٹ کی, آج 22واں دن ہے میرے مجھ سے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں, تو ابھی تک انہوں نے کوئی ڈائلیسس نہیں کیا. ماشاءاللہ. اس کی صحت, حالانکہ 2-3 ڈائلیسس کر چکا تھا, اس کی صحت پہلے سے بہت بہتر ہوئی, اور آج مجھے یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کڈنی کا پیشنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ایک پیشنٹ نہیں ہے, میرے پاس سارا دن کلینک میں جتنے بھی مریض آ رہے ہوتے ہیں, پورے ملک سے آ رہے ہوتے ہیں, دور دور سے آ رہے ہوتے ہیں, آن لائن ہو رہے ہوتے ہیں, پوری دنیا سے, پورے ملک سے مریض دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو میں جو ان میں امپروومنٹ دیکھتا ہوں تو وہ قابل رشک ہوتی ہے. مجھے ایک سکون ملتا ہے, میں رات کو سکون کی نیند سوتا ہوں کہ میرا مریض ٹھیک ہوا ہے. اور جب وہ یہ مریض تکلیفوں میں ہوتے ہیں تو ان کے پاس میرا پرسنل کانٹیکٹ ہوتا ہے, مجھے واٹس ایپ کرتے رہتے ہیں.
تو میں ان کی رپورٹیں پڑھ کے میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کہاں پر بہتری آئی ہے, کہاں پر بہتری نہیں آئی ہے, اور بہتری نہیں آئی ہے تو کیوں نہیں آئی ہے. پھر ان مریضوں کو بتاتا رہتا ہوں. تو ہمارے پاس جو اس کی میڈیسن ہے, اور اسکرین کے اس پار بہت سارے بے شمار ڈاکٹر اس وقت مجھے سنتے ہیں, تو ان کے حوالے سے میں اپنی کلینک میں جو پریکٹس کرتا ہوں اور جو ٹاپ کی میڈیسن ہے بلڈ پریشر کے حوالے سے جو میرے پاس مریض ٹھیک ہوتے ہیں, تو میں ذرا شیئر کر لیتا ہوں ان کے ساتھ بھی. ایک تو دیکھیں, جب بھی ہمارے پاس کسی بھی مریض کا کریٹینین اور یوریا جب بڑا ہوتا ہے تو میں مارفینیم سی ایم کی ایک جب ڈوز دیتا ہوں, اور پھر ایپس بعض اوقات میں جب باڈی کے اوپر سویلنگ ہوتی ہے تو یہ بھی سی ایم میں 3-4 دن کے لیے مسلسل دے دیتا ہوں, 3 ٹائم لکھتا ہوں. تو 3 دن کے اندر اندر جو ہے جب میں دوبارہ ان کے ٹیسٹ کرنے کا ان کو کہتا ہوں, تو کسی کا کریٹینین بے شمار مریضوں کا ایسا ہوتا ہے 14-15 میں کریٹینین ہوتا ہے, یوریا 200-250 میں 300 میں جتنا بھی ہو, تو یہ 2 سے 4 دن میں کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نارمل رینج پہ آ جاتا ہے. اور نہیں نارمل رینج پہ تو نہیں ہوتا ہے, لیکن کم ہو جاتا ہے, کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی ایسا بھی ہوا کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی جس کو ڈاکٹر انصار انور صاحب نے ڈائلیسس لکھا, ایل آر ایچ کی نرس تھی. تو میرے پاس جیسے ہی آئی تو اس کا کریٹینین ادھر ڈائلیسس لکھا ہوا ہے اور ادھر میں نے اس کو دوائی دی تو وہ 14 سے 2 پر آ گیا. یوریا اس کا 70-50 میں آ گیا, 499-400 سم تھنگ سے. تو یہ ایک ہفتے 15-20 دن کی دوائی سے جب اس کی یہ کنڈیشن ہوئی تو وہ پیشنٹ مجھے کہنے لگی کہ میں تو دوزخ سے جنت میں آ گئی ہوں. میں نے کہا وہ کیسے, کہ ادھر تو انہوں نے ڈائلیسس لکھا ہوا تھا اور یہ میری پوزیشن ہو گئی تھی, یہاں پر میں آئی ہوں, پیسے بھی بہت کم لگ رہے ہیں اور صحت یابی بھی ہو رہی ہے. تو اس کی جو میڈیسن ہے اس کے اوپر ذکر کر رہا تھا, پکرک ایسڈ ایک ایسی میڈیسن ہے اگر گردے سے سکڑ بھی جائیں, گردے کمزور ہو رہے ہوں, بلڈ پریشر کے مریض جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے گردے میں سکڑے ہوئے دیکھتا ہوں بے شمار مریضوں کے, تو پھر میں وہاں پر پکرک ایسڈ ایل سیروم ایک اس کی میڈیسن ملتی ہے, بڑی بہترین میڈیسن ہے جس کے استعمال کرنے سے بے شمار اس طرح ویسیکیریا ہے, بے شمار لائکوپوڈیوم ہے, اسپیڈوسپرمیا ہے. پھر وہ سمٹمس کے اوپر جاتے ہیں, ایپس ہوتی ہے, ارسینیکم ایلبم ہوتی ہے. بہت سارے مریض جب رات کو لیٹ نہیں سکتے ہیں, ان کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے, تو میں ارسینیکم ایلبم 200 میں ان کو جب لکھتا ہوں تو وہ میرے خیال میں وہ میڈیسن لینے کے 10 منٹ بعد ہی سو جاتے ہیں. حالانکہ ان کو سانس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ پانی وغیرہ جمع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک لمبی سائنس ہے, ایک لمبی چیزیں ہوتی ہیں, وہ میڈیسن تبدیل ہوتی رہتی ہے, مرض کو دیکھ کر اس کے علامات تبدیل ہوتے رہتے ہیں, تو پھر اسی کے مطابق اس کی میڈیسن کی سلیکشن ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ میرا پروگرام دیکھ کر آپ کہیں کہ میں میڈیسن لے کر استعمال کروں گا تو ٹھیک ہو جائیں گے. یہ مریضوں کے لیے نہیں ہوتی ہے, یہ ڈاکٹروں کے لیے ہوتی ہے. جو ڈاکٹر سنتے ہیں کہ ان کو ایک آئیڈیا مل جائے تاکہ ان کے پاس بھی جو مریض جائیں وہ صحت یاب ہوں. بس ہمارا مقصد یہی ہے کہ اپنا پیغام ان تک پہنچائیں. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب. اور جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ڈاکٹر صاحب آن لائن بھی جو ہے تو آپ لوگ کو ڈاکٹر صاحب کو کنسرن کر سکتے ہیں. آن لائن ڈاکٹر صاحب سے جو ڈاکٹر حضرات اس پار بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کسی قسم کی کوئی بھی آگاہی یا کسی قسم کی کوئی گائیڈنس لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پار بیٹھے ہمارے جو ویورز ہیں اور جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں ہومیوپیتھک کے, ان کے لیے آسانی ہو سکے. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ آئے, ہم بہت مشکور ہیں, آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا. اور جس طرح کے ویورز آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا ٹائم اتنا ہی تھا. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. تب تک اللہ نگہبان.